बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, ये सितंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट इसको गर्दाना जाता है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि UNGA में पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और जनरल असम्बली के इजलास में जो खिताबात होते हैं उन खिताबात में चैलेंजेस के हवाले से बात होती है। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम इस हवाले से बात करेंगे जिसमें कश्मीर के हवाले से हमेशा से नज़रें मरकूज़ होती हैं पाकिस्तान के ऊपर, उन ममालिक के ऊपर जो कश्मीर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते चले आए हैं। इस मरतबा भी हमने देखा कि तुर्किया के प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बेहतरीन तरीके से कश्मीर का मसला जो है उस पर बात की, इसकी जो ह्यूमन राइट्स के पहलू हैं उस हवाले से बात की, और मकबूजा इलाके में जो हिंदुस्तान वहाँ पे मजालिम ढा रहा है उसके ऊपर रजब तैयब एर्दोगान ने बात की। पहले हम शेयर कर लेते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान ने इस हवाले से क्या कहा, कश्मीरियों की सपोर्ट में क्या कहा, और ख़ास तौर पे जो का अमन है उसे कश्मीर के मसले के हल से मशरूत किया। फिर उसके बाद वापस आते हैं जी। India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. जी, टर्किश प्रेसिडेंट की आपने शॉट सुनी, किस भरपूर तरीके से उन्होंने बात की। यकीनन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मज़ीद भी जो लीडर्स आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ख़िताब में उन्होंने भी किया, और उन्होंने भी बड़े बबांगे दोहल तरीके से कश्मीर का मसला जो है वो हमेशा की तरह जैसे पाकिस्तान की क़यादत उठाती आई है उसको उठाया और दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से हिंदुस्तान ने जिस तरह से कब्ज़ा किया है मकबूजा कश्मीर में उस हवाले से, और अगर रीजनल सिक्योरिटी का जो बहुत बड़ा मामला है वो कश्मीर का मौजू, यकीनन कश्मीर को उन्होंने करार दिया कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 एटॉमिक पावर्स हैं, तो पूरी दुनिया खतरे से दो चार रहेगी। जी नाज़रीन, इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए क्या कहा, आपसे शेयर करते हैं। We want to have peace with India, but long lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir, providing rights to the people of Kashmir under UN Charter, according to Security Council resolutions, the right of self-determination. And I will be most forthcoming to sit down then and talk to our Indian counterparts to pave the way forward for future, so that our generations do not suffer, so that we spend our resources on mitigating miseries, on building structures to face these floods and outbursts of clouds. We are developing societies. We don't have unlimited resources. We must deploy our resources for the well-being of the people, for our children, for their promotion, for their empowerment, for their employment, for health, for education, and make Pakistan, and of course other developing societies must find their own place in community of nation through hard work, untiring efforts and sacrifice. That is the only way forward. Therefore, we will work with all those committed to the United Charter's principles to restore the vision which created the United Nations and to equip this organization with the capacity to preserve global peace and promote universal prosperity. इस पे बात करने के लिए आज बड़ी जय्यद शख्सियत ज्वाइन किया है जनाब, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया सैयद मोहम्मद अली साहब ने। आप नामवर तजज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे हमें नामवर सिफारतकार जनाब अब्दुल बासित साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सिफारतकार। उनसे बात करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान में जब वो तैनात थे तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिफारतकारी की। अब्दुल बासित साहब, एक्सीलेंसी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। एक्सीलेंसी, ये फरमाइएगा कि
اس وقت جو بھی خطے کے حالات بن رہے ہیں، ریجنل سطح کے اوپر جو بلاکس بنائے جا رہے ہیں، انٹرنیشنلی جو بلاکس بنائے جا رہے ہیں، اس میں جو مقبوضہ کشمیر ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، جنرل اسمبلی کا خطاب ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا آگے ہم فیوچر میں اس فورم کو، یعنی یونائٹڈ نیشنز کے اس فورم کو کوئی کلیدی کردار ادا کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ یاسر مجھے لینے کا اپنے شو میں، اور آپ نے بالکل درست فرمایا، اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جموں اور کشمیر کا تنازع اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے دنیا جا رہی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، ریجنل کنیکٹیویٹی ہے، اکنامک انٹرڈیپینڈنس کریٹ ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع کشمیریوں کی جو سیاسی امنگیں ہیں ان کے مطابق حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جو دو ہمسائے ممالک کے درمیان ہونے چاہیے۔ اور جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہوتے، ان میں باہمی اعتماد پیدا نہیں ہوتا، تو اس وقت تک اس خطے میں وہ تعاون ہو نہیں سکتا جس کا اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اس کا متقاضی ہے۔ آپ دیکھیے سارک 1985 میں بنی، وہ صحیح معنی میں اپنا جو پوٹینشل ہے اس کو ریئلائز نہیں کر پائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع موجود ہے۔ اگر یہ تنازع نہ ہو تو باقی تو سارے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ پیریفرل ہیں، اصل بنیادی معاملہ یہی ہے، اور اسی پہ بھارت کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک یو این کی بات ہے، یو این کی تقریباً 11 سیکیورٹی کونسل کی اپنی قراردادیں ہیں، لیکن بہرحال ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ماضی میں اگر آپ جائیں، اس وقت بھی دیکھیے نا، آپ نے اس طرح بتایا کہ ترکی کے صدر اردوان صاحب نے صرف کشمیر کا ذکر کیا، تو اگر آپ بھارت کا میڈیا اٹھا کے دیکھیے تو سارا میڈیا ٹرکش پریزیڈنٹ کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور نہ جانے انہوں نے کیا سے جرم سرزد ہو گیا ہے۔ تو ایک اور بات بھی آپ کے سامعین کے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھارت کا جو یہ ایک اسٹانس رہتا ہے کہ جی ہم نے پاکستان اور بھارت نے شملہ ایگریمنٹ سائن کر لیا 2 جولائی 1972 کو، تو اس کے بعد پاکستان نے کمٹ کر لیا کہ ہم یہ کشمیر کا تنازع کہیں بھی نہیں اٹھائیں گے، اور پاکستان شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام متحدہ وغیرہ میں اس مسئلے کو اٹھاتا ہے۔ میں بالکل واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شملہ معاہدے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ پاکستان کو اس سے روکے کہ وہ دنیا بھر میں اس مسئلے کو اٹھائے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے کہا شملہ ایگریمنٹ میں کہ ہم اس کو بائیلیٹرلی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے شملہ ایگریمنٹ کو، اور بھارت نے جو اقدامات 5 اگست 2019 کو لیے، اس نے تو ان معاملات کو اور پیچیدہ کر دیا ہے رادر دین کہ ہم بائیلیٹرلی سالو کر سکیں۔ میرا اپنا ادراک اور احساس یہی ہے، اور میں بالکل بات اپنی اسیسمنٹ کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بائیلیٹرل کیپیسٹی اب نہیں رہی کہ وہ جموں اور کشمیر کے مشکل تنازع کو حل کر پائے۔ اب ہمیں اس کے لیے ایک تھرڈ پارٹی چاہیے۔ اب وہ تھرڈ پارٹی کون ہو سکتی ہے؟ آیا وہ اقوام متحدہ ہو سکتی ہے، وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ایک ملک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیک چینل پہ بہت ضروری ہے کہ اس تنازع کو حل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے ایکسیلنسی، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آپ سے ایک اور سوال جو یہاں پہ بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں، کیونکہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان کی ڈیفینیشن کم و بیش سیم ہی ہونی چاہیے پوری دنیا کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روس کے حوالے سے تو دنیا ہمیں بات کرتی ہوئی نظر آئی، باقی ممالک کے حوالے سے تو بات کرتی ہوئی نظر آئی، لیکن جو قیادت دنیا کی جو اس فورم سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کشمیریوں کے جو اس کے اوپر ہندوستان کا جو ظلم و ستم ہے اس کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا۔ ایسے یعنی OIC کے کچھ ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس طریقے سے اجاگر نہیں کیا۔ ڈونٹ یو سی کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ جو سلیکٹیو پک اینڈ چوز ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے، یہ اس فورم کو مزید انفیکٹو بنا رہی ہے؟ جی بالکل بنا رہی ہے، کیونکہ دیکھیے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے یاسر کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، کوئی بھی آئیڈیل سچویشن آپ کو نہیں ملے گی۔
ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ جو اس کے مفادات ہیں ان کو زخم نہ پہنچے، اور ہر ملک اپنی فورن پالیسی، اپنی سفارتکاری اسی حساب سے ترتیب بھی دیتا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے یہ بنتا ہے، اگر ہمیں دنیا سے رسپانس نہیں مل رہا، اگر دنیا UNGA کے فورم سے، وہاں پوڈیم سے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جس قسم کی ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ آواز نہیں اٹھانی، تو ہم پہ یہ لازم لگتا ہے کہ ہم کچھ دیکھیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ہمیں سول سوسائٹی کی طرف جانی، اگر حکومتیں آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہی تو آپ میڈیا کی طرف جائیے، آپ سول سوسائٹی دنیا بھر میں جائیے. اور ہمیں اس میں تھوڑی بہت کامیابیاں ملی بھی ہیں. ہیومن رائٹس واچ کو دیکھ لیے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھ لیے، انہوں نے سارے ڈاکومنٹس کیے. پھر یونائٹڈ نیشنز ہیومن کمیشنر کی رپورٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیے 2018 کی، 2019 کی، تو انہوں نے بھی کنسرنس تو ریز کیے ہیں. تو ہمیں اپنی جو ہماری ایفرٹس ہیں اس میں ہم اس کو سسٹین کرنا ہے، اور دیکھنا یہی ہے کہ ہم کون سے دروازے ہیں جس پہ ہم دستک دے سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سفارتکاری کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، کہ UNGA تو سیشن ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، سفارتکاری ایک پروسیس ہے اور اسی طریقے سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے امبیسڈر عبدالباسط صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. محمد علی صاحب، میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. وزیر اعظم نے خطاب کیا کشمیر کے اوپر، بڑے بھرپور انداز سے انہوں نے کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح وہاں پہ پیش کیا. پاکستان کی طرف کشمیری اس حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت یہ جو فورم ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس کے اوپر کافی سوالیہ نشانات ہیں. یہ سوال پوچھے جاتے ہیں فلسطین کو لے کر، کشمیر کو لے کر، کہ یہ مسئلے ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ حل نہیں ہوئے. ان سوالوں کو اس کے جواب دینے کے لیے کیا یہ فورم تیار ہے یا مزید کنفیوژن کا باعث بنائے گا؟ بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، مسٹ اپریشیٹ. اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. دیکھیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ورلڈ آرڈر، یہ جو عالمی نظام مرتب ہوا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 70 سے زیادہ نئی ریاستیں قائم ہوئی تھیں یا آزاد ہوئی تھیں نوآبادیاتی نظام سے، اس کا جو فلکرم ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس کا جو سینٹرل پلر ہے، وہ اقوام متحدہ ہے، جس کے مقاصد جو ہیں وہ امن کے قیام، ڈیولپمنٹ اور انسانی حقوق، یہ 3 اس کے آبجیکٹیوز ہیں. کشمیر جو ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس پورے ورلڈ آرڈر کا جو سینٹر آف گریوٹی یا جو فلکرم ہے اقوام متحدہ، اس کے لیے سب سے بڑی کریڈیبلٹی کا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ تینوں ایسپیکٹ سے، جس طرح امبیسڈر باسط نے بھی ابھی ذکر کیا، یہ اقوام متحدہ کا سب سے پرانا، سب سے دیرینہ اور سب سے اہم مسئلہ بھی ہے اس کے ایجنڈے پہ، اور اس کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت بھی ہے کہ جو دنیا اس سے توقع کرتی ہے اس ادارے سے کہ وہ امن کے قیام میں، امن کے دیرپا قیام میں اپنا رول پلے کرے، جس کے ذریعے اس کا تصفیہ پرامن انداز میں پاسبل ہو. نمبر 1 یعنی کہ ریزالو ہو یہ مسئلہ. دوسرا یہ کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ وہاں کے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کو جو رائٹس حاصل ہونے چاہیے. تیسرا اسپیکٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے، جس کی بدترین شکل آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے. چوتھی طرف آپ جب دیکھیں تو بھارت کی جو ریاست ہے وہ یہ توقع کرتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کا پرماننٹ رکن بھی بن جائے اور ایک عالمی طاقت کے طور پہ ابھرے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ رکن بن جائے، 6 ممبر بن جائے. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے اور کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جو ریاست اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں، بنیادی مقاصد کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کر رہی ہے اور سب سے زیادہ اس کے اپنی لیگل، پولیٹیکل، مورل، ڈپلومیٹک کمٹمنٹ سے روگردانی کر رہی ہے، وہی اس کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے کا پرماننٹ رکن بھی بننا چاہتی ہے. تو یہ بات اب ہم پاکستانی اور ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں، نہ صرف پاکستان میں، مقبوضہ کشمیر میں، یا
عالمی برادری کا جو حصہ ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان حقائق کو صرف ہیومن رائٹس کے پیرائے میں بیان نہ کریں، صرف ہمدردی دنیا کی نہ لیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم نے 1 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عالمی طاقتوں اور تمام بڑے جو پاور سینٹرز ہیں دنیا کے، جس طرح نیو یارک ہے یا واشنگٹن ہے یا لندن ہے یا ماسکو ہے یا پیرس ہے یا بیجنگ ہے، وہاں یہ بتائیں کہ اگر کہ ہندوستان جو ہے دنیا کی ایک ہندو سپر پاور بننا چاہتی ہے، جو کہ ہندوتوا کو نہ صرف اس خطے میں پروموٹ کرنا چاہتی ہے بلکہ اس کی ایک بڑی بدترین شکل آپ نے برطانیہ میں دیکھا، برطانیہ میں آپ دیکھیں، امریکہ میں، تو اب ہندوتوا انڈیا جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ جو اس کی تنگ نظری کی انتہا پسندانہ اور نفرت پر مبنی فلسفہ ہے، وہ پوری دنیا میں اس کا ایک مرکز بن رہا ہے۔ تو کیا ایسی نفرت آمیز سوچ پر مبنی ریاست کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے کہ اس کا ممبر بنایا جائے؟ کیا اس کے اوپر دنیا ٹرسٹ کر سکتی ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار اور صلاحیتوں کو ذمہ دارانہ اور محفوظ انداز میں استعمال کریں گے؟ کیا وہ خطے میں امن قائم کریں گے اور کیا وہ عالمی برادری کا ایک پروڈکٹیو رکن بنیں گے؟ بالکل نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں علی صاحب کی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات یہاں پہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 1920s کے اندر دنیا کے میں 2 فاشسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اجاگر ہوئے تھے، ایک ویسٹ میں ہوا تھا اور ایک ایسٹ میں ہوا تھا۔ ویسٹ میں جو ہے وہ نازیزم تھا، جس کو ویسٹ نے مل کر اس کا خاتمہ کیا، اور آج آپ دیکھیں تو کہیں اس کا نام و نشان نہیں، لیکن جو ایسٹ میں تھا، جو ہمیں سواکر کی شکل میں نظر آتا ہے، جو گلواکر کی شکل میں نظر آتا ہے، جو آج بی جے پی کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی جو افریت ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے اے پی ایچ سی کے کنوینر محمود احمد ساغر صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کیا ہے۔ محمود احمد ساغر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مختلف بیانات ہم نے آپ دیکھے اے پی ایچ سی کے فورم سے آپ سے منسوب ہیں کہ آپ نے دنیا کے لیڈرز پر زور دیا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے تذکرہ کریں۔ آپ نے خوش آمدید کہا ہے ان تمام بیانات کو اور خطابات کو جو کشمیر کے حق میں دیے گئے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں بطور کشمیری، کیا امیدیں ہیں آپ کو اقوام متحدہ سے جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور بنیادی طور پہ چونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اقوام متحدہ کا مسئلہ ہے، اور اقوام متحدہ نے اس پہ متفقہ طور پہ قراردادیں پاس کی۔ توقعات ہماری آج بھی وہی ہیں جو پہلی قرارداد میں تھی، لیکن ابھی تک وہ قرارداد ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی پاس کردہ قرارداد کے مطابق کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی، کچھ چیزیں نہیں ہوئی، جس میں سب سے نمایاں ہے کہ سیز فائر لائن پہ اقوام متحدہ کی فوجیں اس وقت بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ ہم دنیا سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس دیرینہ مسئلے کو پرامن ذرائعوں سے حل کریں، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت ایسی حکمرانی ہے جنہوں نے دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے، اور کشمیر ہندوستان کی کوئی اقلیت وہاں پہ محفوظ نہیں ہے۔ بلکہ میں تو ایز اے حریت کانفرنس کے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں اقوام متحدہ میں، یہ ڈیمانڈ ہماری طرف سے ہونی چاہیے، مہذب ملکوں کی طرف سے، کہ شیو سینا اور آر ایس ایس کو بین کیا جائے دنیا میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایسی دہشت گرد جماعت ہے جنہوں نے ہندوستان میں آگ لگائی ہے، اور کشمیر چونکہ ہندوستان کا کبھی حصہ تھا ہی نہیں، لیکن کشمیر میں جو حالت اس وقت کی ہے ہندوستان نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ 47 میں یہی جماعت تھی جنہوں نے 3.5 لاکھ جموں کے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس وجہ سے اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے پچھلے دنوں پاکستان کا دورہ کرنے پہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب نے یہاں پہ آ کے کہا کہ ہم اس وقت بھی ثالثی کے لیے تیار ہیں، ہندوستان تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کو تیار کرنا پڑے گا۔ ہندوستان پہ آپ ایسے اقدامات کریں، دنیا کو سمجھائیں کہ ہندوستان جس طرف جا رہا ہے یہ صرف
ہندوستان نہیں بلکہ اس ریجن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا اس حوالے سے. اور جلدی سے کیونکہ کمی ہے، ہمیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور ہم بات کر لیتے ہیں کے ایم ایس کی اور اے پی ایس سی کی اس رپورٹ کے حوالے سے جو شائع ہوئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ 6 مہینے کا انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا. 150 سے زائد جو ہیں وہ یوتھ کو کل کیا گیا ہے، جس میں سے 854 جو ہے وہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، 104 کو زخمی کیا گیا ہے، اور 9 جرنلسٹ جو ہیں انہیں پابند سراسل کیا گیا ہے. خرم پرویز بھی اس کے اندر ہیں، اور جو آصف سلطان ہیں وہ بھی 1000 سے زائد دن سے ان کے اندر ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کس قدر گریو ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. سید محمد علی صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں دنیا یقیناً اس پہ سینسٹائز ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شاید کہیں کنفیوژن تھی یہ بات بتانے میں کہ یہ جو کشمیر کا اور انڈیا کا معاملہ ہے یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے. ہم تو یہ بتاتے رہے کہ یہ لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، بٹ انڈیا کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ جی نہیں یہ تو لینڈ کا مسئلہ ہے، آپس میں اس طرح کا ایشو ہے. اب دنیا کس حد تک اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے؟ یہ بہت زیادہ دنیا کا سب سے حساس ترین اور سنجیدہ ترین حل طلب مسئلہ ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ میں 4 دلیلیں پیش کروں گا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارا نیریٹو ہے نا وہ انٹرنیشنلی بہت کلیئر، کانفیڈنٹ اور کنسسٹنٹ ہو. صحیح. 4 وجوہات کی بنیاد پہ مجھے کہنے دیجئے کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ فلسطین سے کئی گنا زیادہ اہم اور نزاکت کا حامل ہے. نمبر 1، آپ نے آبادی کی بات کی. 12 ملین کی آبادی ہے. آبادی ایک فیکٹر ہے، کشمیر کی کتنی آبادی ہے اور فلسطین کی کتنی آبادی ہے. کشمیر کی آبادی فلسطین سے کئی گنا بڑی ہے. اس کا مطلب ہے جو اس کا ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ اہم ہے. نمبر 1 ڈیموگرافی کی وجہ سے. دوسری رقبہ اور ٹیریٹری. جو کشمیر کا رقبہ ہے وہ فلسطین کے رقبے سے کئی گنا بڑا ہے. نمبر 3 کہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسرائیلی جارحیت اور قبضے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ کے گرد 3 ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، تو اس کی حساسیت علاقائی سلامتی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنی شہادتیں کشمیری قوم نے دی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں دی ہیں. فلسطین یا غازہ سٹرپ پہ ایک بچہ بھی شہید ہوتا ہے تو پورا عالمی میڈیا اس کو اٹینشن دیتا ہے. اور میں خیال یہ اچھی بات ہے. نہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن پروپورشنیٹ اور ایڈیکویٹ جو اٹینشن اور کوریج کشمیری ظلم و ستم کو ملنی چاہیے جو کہ بھارت نے روا رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا آپ جیسے جو نالجبل اور سنسیئر اینکرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو اسکالرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ایکیڈیمیا ہے، ڈائسپورا، ان سب کا رول ہے. اور ایک آخری بات مجھے کہنے دیجئے، یہ صرف کوئی پی ٹی وی کا، آپ کا یا ہمارے کشمیری بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر پاکستانی اور ہر کشمیری دنیا میں جہاں تک بھی ہے، وہ اگر اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر آرٹسٹ ہے، وہ اپنے انداز میں اپنے اسکل کے لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کسی نغمے کی صورت میں، کسی کارٹون کی صورت میں، کسی لیٹر ٹو یو ایس کانگریس مین کی صورت میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کاوش ہے، کوشش ہے ہیومن رائٹس کے ایشو کو اجاگر کرنے کی، یہ جاری رہنی چاہیے، اسے ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ایک عالمی حکمت عملی میں تبدیل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سید محمد علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام میں آئے، بڑے کے ساتھ اپنے موضوعات کے اوپر سے بات کی ہے. جناب پروگرام سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.